क्लास SYBA, सब्जेक्ट उर्दू, सेमेस्टर फर्स्ट, नज़्म मुफलिसी नामा। नज़ीर अकबराबादी की ये नज़्म है। आइए देखते हैं इस नज़्म में नज़ीर अकबराबादी क्या कहते हैं। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी। ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुफलिसी। मुफलिसी यानी गुर्बत। एक मुफलिस आदमी, एक कल्लाश आदमी, एक गरीब आदमी, एक बेसहारा आदमी, उस पर क्या गुज़रती है ये कौन जानता है। वही जानता है जिस पर बीतती है। किस किस तरीके से उसे मसाइब का, परेशानियों का, हालात का सामना करना पड़ता है, ये वही जानता है जिसे मुफलिसी से साबका पड़ता है। नज़ीर अकबराबादी कहते हैं कि किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। क्या क्या होता है एक मुफलिस आदमी के साथ, एक गरीब आदमी के साथ, कि प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी। उसे पूरा दिन, तमाम रोज़ पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है और प्यासा रहना पड़ता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन रात में भी जो है उसके लिए खाने का इंतज़ाम नहीं होता है। भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी। दिन में प्यासा रहेगा और रात में जो है भूखा सोएगा। इस तरीके से एक मुफलिस शख्स का हाल होता है, एक गरीब शख्स की कैफियत होती है। और इस कैफियत को हर एक महसूस नहीं कर सकता, हर एक को इसका एहसास नहीं होता है। मुफलिसी का ये दर्द, मुफलिसी का ये दुख कौन जानता है। ये दुख जाने वो जिस पे के आती है मुफलिसी। कौन जानता है। वही जानता है जिस पर मुफलिसी आती है, जिस पर हालात आते हैं, जिस पर मसाइब आते हैं, जिस पर परेशानियां आती हैं। उसके अलावा दूसरे लोग जो है उस दर्द को, उस कर्ब को महसूस नहीं कर सकते। जिस तरीके से अगर हमारी आँख में उंगली चली जाए तो हमको दर्द का एहसास होता है, वरना किसी दूसरे की आँख में उंगली जाए तो एहसास हमें उस कदर नहीं होता। उसका असल तजुर्बा उस वक्त तो होता है जब हमारी अपनी आँख में उंगली जाए, या हमें ख़ुद को तकलीफ़ पहुँचे, उस वक्त हमें एहसास होता है। उसी तरीक़े से इस मुफलिसी का दर्द और कर्ब उसी शख्स को महसूस हो सकता है जिसका उससे साबका पड़ा हो। अगले बंद में कहते हैं, कहिए तो अब हकीम की सबसे बड़ी है शान, ताज़ीम जिसकी करते हैं नवाब और खां। मुफलिस हुए तो हज़रत लुक़मान क्या है यहाँ, ईसा भी हों तो कोई नहीं पूछता मियाँ। हिकमत हकीम की भी डुबाती है मुफलिसी। कहिए तो अब हकीम की सबसे बड़ी है शान, जिसकी ताज़ीम करते हैं नवाब और ख़ान। हकीम जो होता है, जो हिकमत में महारत रखता है, जो इलाज करता है, वो क्या होता है, उसकी बड़ी शान होती है, उसकी बड़ी इज़्ज़त होती है, उसकी सब ताज़ीम करते हैं नवाब और ख़ान। नवाब जो होते हैं इलाक़े के राजा, महाराजा, और ख़ान साहब, राय बहादुर साहब जो लोग होते हैं, ख़ान बहादुर और राय बहादुर, ये तमाम के तमाम लोग हकीम की इज़्ज़त करते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं। क्यों?
اس لیے کہ وہ لوگوں کی جان بچانے کا کام کیا کرتا ہے، دکھ درد میں ان کے کام آتا ہے۔ لیکن اگر اس حکیم پر بھی یہ مفلسی آ جائے، وہ بھی غربت کا شکار ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مفلس ہوئے تو حضرت لقمان کیا ہیں یہاں، عیسیٰ بھی ہوں تو کوئی نہیں پوچھتا میاں۔ حضرت لقمان علیہ السلام بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور ان کی حکمت کا بھی ذکر ہے، ان کے حکیمانہ اقوال جو ہیں وہ ملتے ہیں کتابوں کے اندر۔ تو نذیر اکبر آبادی کہہ رہے ہیں کہ اگر لقمان حکیم بھی آ جائیں اور وہ بھی مفلس ہوں، اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور کیا ہو کہ وہ بھی غربت میں ہوں، تو ان کو بھی کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ دنیا جو عزت کرتی ہے، تعظیم کرتی ہے، وہ پیسے والوں کی کرتی ہے۔ یہاں پر حضرت لقمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ حکمت کا ذکر آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزہ دیا تھا کہ وہ بیماروں پر دم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اچھا ہو جا، تو وہ اچھا ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا۔ اس لیے یہاں پر نذیر اکبر آبادی نے حکمت کی مناسبت سے ان دو حضرات کا ذکر کیا ہوا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ حکمت حکیم کی بھی ڈباتی ہے مفلسی۔ اگر یہ حضرات بھی مفلسی میں ہوں تو ان کی حکمت کیا ہوتی ہے؟ ڈھری رہ جاتی ہے۔ آج کوئی بھی شخص ہم دیکھتے ہیں کہ غریب حکیم کے پاس میں نہیں جاتا ہے، ایسے ڈاکٹر کے پاس میں نہیں جاتا ہے جس کا ہاسپٹل یا دواخانہ یا مطب ٹوٹا پھوٹا ہو، دور سے ہی اس کو سلام کر دیتا ہے کہ نہیں، اس ڈاکٹر کے پاس، اس حکیم کے پاس نہیں جانا ہے۔ بڑا سا ہاسپٹل ویل فرنشڈ اور تمام تر لوازمات سے آراستہ دیکھ کر کے جاتے ہیں، چاہے وہاں سے جانے کے بعد ڈاکٹر کو، حکیم کو کچھ بھی حکمت آتی نہیں ہو، بس صرف وہ ڈگری کا ڈاکٹر ہو، کچھ اسے مہارت نہیں ہو، تجربہ نہ ہو، لیکن بڑا سا ہاسپٹل ہے اور خوب اچھی اس نے اشتہار بازی کی ہے، تو لوگ وہاں پر جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک حکیم ہے اور مہارت رکھتا ہے اپنے فن میں، لیکن غربت کا مارا ہے، تو لوگ وہاں نہیں جاتے ہیں۔ اسی کو یہاں پر نذیر اکبر آبادی بیان کر رہے ہیں کہ حکمت حکیم کی بھی ڈباتی ہے مفلسی، جو اہل فضل عالم و فاضل کہاتے ہیں، مفلس ہوئے تو کلمہ تلک بھول جاتے ہیں، پوچھے کوئی الف تو اسے بے بتاتے ہیں، وہ جو غریب غربا کے لڑکے پڑھاتے ہیں، ان کی تو عمر بھر نہیں جاتی ہے مفلسی۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو علم و فضل والے ہیں، جو عالم اور فاضل کہاتے ہیں یعنی کہلاتے ہیں، جن کے پاس میں بڑا علم ہے، جو عالم ہیں، جو فاضل ہیں، جو اہل دانش ہیں، وہ بھی اگر مفلس ہو گئے تو کیا ہوتا ہے کہ کلمہ تلک بھول جاتے ہیں، پھر ان کو جو ہے غربت میں ان کی بھی مت ماری جاتی ہے، اور پھر ان کی ساری علمیت اور فضیلت جو ہے وہ دھری کے دھری رہ جاتی ہے۔ مفلسی ان کی عقل پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے، ان کی عقل بھی مفلسی کی وجہ سے معوف ہو جاتی ہے، اور اس حد تک جو ہے معوف ہوتی ہے کہ کوئی اس سے الف پوچھتا ہے تو وہ اسے بے بتاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ وہ کسی سے پھر اس قدر متاثر ہو جاتے ہیں پیسے والوں سے کہ بتانا کچھ چاہیے، اور اس کے رعب کی وجہ سے، اس کی شخصیت کی وجہ سے، اس کی مال و دولت کی وجہ سے، اس کے جاہ و منصب کی وجہ سے وہ اس قدر متاثر ہو جاتے ہیں کہ کہنا کچھ ہوتا ہے اور کہے کچھ اور جاتے ہیں۔ وہ جو
غریب غربا کے لڑکے پڑھاتے ہیں، ان کی تو عمر بھر نہیں جاتی ہے مفلسی۔ ہم کو پتہ ہے غریب غربا کے لڑکے کون پڑھاتا ہے، یہی ہمارے علماء کرام پڑھاتے ہیں، الف با پڑھاتے ہیں، انہیں عربی کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان کی غربت جو ہے وہ ساری زندگی نہیں جاتی ہے۔ کتنی فیس ہوتی ہے آج کے زمانے میں، ان کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، کتنی پیمنٹ ہوتی ہے؟ ہفتے بھر میں جو ہے 1000 روپیہ دیا جاتا ہے، بہت ہوا تو 1200 1500 روپیہ دیا جاتا ہے آج کے زمانے میں۔ مہینے کا کتنا ہو گیا؟ 1500 بھی دیے تو 6000 روپیہ مہینہ ہوتا ہے۔ اب بتاؤ 6000 روپیہ مہینے میں کیسے فیملی کا خرچ چلے گا؟ آج ایک پیون کی، ایک چپراسی کی بھی تنخواہ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن آج ہمارے امام کی، مؤذن کی، خادم کی، اور جو معلم ہوتا ہے، جو مدرس ہوتا ہے، جو ہمارے بچوں کو پڑھاتا ہے، اس کی تنخواہ، جو عربی پڑھاتا ہے، اس کی تنخواہ مشکل سے جو ہے وہ 6000 روپیہ مہینہ ہوتی ہے۔ اور بعض اسکولوں میں تو ایسا معاملہ ہے کہ بیچارے ٹیچرز بغیر پیمنٹ کے جو ہے وہ کئی برسوں سے پڑھا رہے ہیں۔ دونوں جگہ معاملہ ہے، عصری تعلیم میں بھی اور دینی تعلیم میں بھی۔ ٹیچروں کا تو ایسا معاملہ ہے کہ اگر نوکری ان کی ریگولر پرماننٹ ہو جاتی ہے تو اچھی خاصی پیمنٹ شروع ہوتی ہے، لیکن یہ جو پڑھانے والے بچوں کو پڑھانے والے ہیں مدارس کے اندر، یہ بیچارے ایک معمولی سی تنخواہ میں پوری زندگی جو ہے گزار دیتے ہیں۔ اسی درد کو، اسی کرب کو جو ہے نذیر اکبر آبادی یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ان کی تو عمر بھر مفلسی نہیں جاتی ہے، ان کی غربت، ان کی پریشانی، ان کی تنگ دستی ساری عمر نہیں جاتی ہے، پوری عمر اسی قسم پرسی میں وہ گزار دیتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ مفلس کرے جو آن کے مجلس کے بیچ حال، سب جانے روٹیوں کا یہ ڈالا ہے اس نے جال، گر گر پڑے تو کوئی نہ لیوے اسے سنبھال، مفلس میں ہوئے لاکھ اگر علم اور کمال، سب خاک بیچ آ کے ملاتی ہے مفلسی۔ اگر کوئی مفلس آدمی، کوئی پریشان حال آدمی، کوئی تنگ دست آدمی اگر لوگوں کے مجمع میں آ کر کے، کسی مجلس میں آ کر کے، لوگوں کے درمیان میں آ کر کے اپنا حال بیان کرتا ہے کہ ایسی ایسی کیفیت ہے، ایسی بات ہے، یہ معاملہ ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، اور بس ان کا ایک ہی نظریہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیان کر رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے، اس کے پیچھے اس کا منشا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ روپیہ حاصل کرنا، روٹی حاصل کرنا۔ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی ہمدردی حاصل کرے اور لوگوں سے روپیہ بٹورے۔ یہ جو بیماری کا بیان کر رہا ہے، یہ جو تکلیف کا بیان کر رہا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی ہمدردی حاصل کر کے ان سے روپیہ بٹورنا، ان سے روپیہ اینٹھنا اس کا مقصد ہے، یا ان سے جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں حاصل کرنا اس کا منشا ہے۔ اگر واقعی میں کوئی حقیقی ضرورت مند بھی ہوتا ہے تب بھی لوگ اس پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ اور آج تو معاملہ ایسا ہے کہ حقیقی مفلس جو ہے، جو واقعی میں غریب ہوتا ہے، جو ضرورت مند ہوتا ہے، جو حاجت مند ہوتا ہے، وہ کبھی بھی، جو حقیقی ضرورت مند ہوتا ہے وہ بھی آ کر کے اگر اپنی ضرورت کا اظہار کرے تو لوگوں کو یقین نہیں آتا ہے، کیونکہ آج اتنے بناوٹی فقیر یا ضرورت مند اس دنیا میں پھیل چکے ہیں کہ ہر ایک پر جو ہے وہ جھوٹے ہونے کا گمان اور دھوکہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے شہر میں، سماج میں، سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ فقیروں کی جو ہے ہمیں کثرت دکھائی دیتی ہے، اور ان کا دھندا ہی یہی ہوتا ہے، ان کا پیشہ، ان کا پروفیشن یہ ہو جاتا ہے مانگنا۔ پورا خاندان جو ہے وہ نکل جاتا ہے، صبح ہوتی ہے رکشے میں بیٹھ کر کے جو ہے ہر ایک کی جگہ فکس ہوتی ہے، اس جگہ پر وہ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شام ہوتی ہے
تو ایسے ہی ایک رکشہ کرتے ہیں اور پورا جو ہے ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی بہو سارے کے سارے ایک رکشے میں نکلتے ہیں واپسی کے لیے، اور ہوٹل سے کھانا لیتے ہیں ریڈی میڈ اور گھر جا کر کے کھاتے ہیں۔ تو ان سب کے بیچ میں اگر کوئی حقیقی ضرورت مند حاجت مند آتا ہے، اس کی ضرورت اس کی مجبوری اس کو جو ہے اس حد تک جو ہے وہ لے آتی ہے کہ اسے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، تو لوگ اس پر بھی بھروسہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں یہ بھی اس کا یہی دھندا ہے، یہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ حالانکہ جو حقیقی ضرورت مند ہوتا ہے وہ بیچارہ شرم سے بھوکا رہ جاتا ہے، بھوکا رہنا گوارا کرتا ہے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ لیکن اپنے بچوں کی وجہ سے، چھوٹے بچوں کا منہ دیکھ کر کے اسے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، اور یہ بھی ہماری اپنی غفلت اور کوتاہی ہے کہ ہمارے اپنے سماج میں، سوسائٹی میں اس طریقے کے غیرت مند لوگ اور خوددار لوگ موجود ہیں جو واقعی میں ضرورت مند ہیں، اور ہم ان کی ضرورتیں پوری نہ کریں۔ اور یہ اس طریقے کے جو چیٹنگ باز لوگ ہوتے ہیں، چیٹنگ کرنے والے، دھوکہ دہی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ روزانہ کا جو ہے کئی سو روپیہ کما کر کے لے جاتے ہیں، جو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ مستحق نہیں ہوتے ہیں، ضرورت مند اور حاجت مند نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے وہ ڈھونگ رچا کر کے غربت کا، بیماری کا، اندھے ہونے کا، بہرے ہونے کا، بیمار ہونے کا، لنگڑے لولے ہونے کا عذر جو ہے وہ دکھا کر کے کیا کرتے ہیں، وہ سینکڑوں روپیہ روز وصول کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلے تو لوگ اس چیز کو اختیار کرتے تھے کہ اندھے بن جاتے تھے، حالانکہ بینا ہوتے تھے، بصارت ہوتی تھی، دکھائی دیتا تھا، لیکن نابینا ہونے کا ناٹک کر کے کیا کرتے تھے، بھیک مانگا کرتے تھے۔ اچھے ہوتے تھے، لنگڑے بن کر کے بھیک مانگا کرتے تھے، یا پھر بیمار بن کے وہ جو ڈاکٹر سے مختلف بیماریوں میں تھیلیاں وغیرہ لگاتے ہیں، وہ تھیلیاں لگا کر کے بھیک مانگا کرتے تھے تاکہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کی ہمدردی حاصل کی جائے۔ لیکن اب جو ہے یہ تمام چیزوں سے یہ کیا ہو چکے ہیں، آزاد ہو چکے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ کیا کرتے ہیں، بھیک مانگنے کے لیے نکلتے ہیں، اور بڑی ڈھٹائی سے مانگتے ہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی غیرت نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مانگتے ہیں اور اڑ کر کے مانگتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں دے تو اس سے لڑنے بھڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اتنے جو ہے بے غیرت لوگ آج ہو چکے ہیں۔ کون لوگ؟ جن کا پروفیشن ہے یہ، جنہوں نے اس کو دھندا بنا لیا ہے، کھانے کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، محنت مزدوری ان سے ہوتی نہیں ہے، نو انویسٹمنٹ کا یہ جو دھندا انہوں نے پا لیا ہے، اسی کو جو ہے انہوں نے اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے۔ جب یہ مرتے ہیں تو ان کے اس میں سے جو ہے ہزاروں اور لاکھوں روپے ان کے بینک اکاؤنٹ سے ملتے ہیں۔ ہمارے شہر میں بھی اگر ہم غور کریں اور ان کو پکڑ کر کے تحقیق اور تفتیش کریں تو ایک ایک کے پاس میں جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں روپیہ جو ہے ملے گا، لیکن اب چونکہ انہوں نے دھندا بنا لیا ہے، عادت ان کی بن گئی ہے، بغیر مانگے ان کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے۔ جو حقیقی ضرورت مند ہوتا ہے بیچارہ، وہ حالات سے مجبور ہو کر کے جب باہر نکلتا ہے، لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، تو پھر لوگ اس کو بھی چیٹنگ باز سمجھتے ہیں، چیٹر سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے ساتھ بھی برتاؤ کرتے ہیں جس طریقے سے پروفیشنل فقیروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہی یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ مفلس کرے جو آن کے مجلس کے بیچ حال، سب جانے روٹیوں کا یہ ڈالا ہے اس نے جال۔ اگر کوئی واقعی ضرورت مند حاجت مند آتا ہے اور اپنی ضرورت کو حاجت کو بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے، تو کوئی اس کے دکھ درد کو سمجھنے والا نہیں ہوتا، اس کے آنسوؤں کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، اس کی اشک سوئی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ گر گر پڑے تو کوئی نہ لیوے اسے سنبھال، مفلس میں ہوئے لاکھ اگر علم اور کمال، سب خاک بیچ میں آ کے ملاتی ہے مفلسی۔
اور اگر وہ اپنی غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے گر پڑ رہا ہے، تب بھی لوگوں کو اس پر رحم نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس طریقے کے لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، بہت چھچن کرتے ہیں۔ یہ فقیروں کو تو جانے دو، میں نے ایک پڑھے لکھے شخص کو دیکھا ہے جو لوگوں کو بہت قاعدہ قانون بتاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ بے ہوش ہونے کا ناٹک کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرے گا، مجمع جمع کر لے گا، اور پھر اس کے بعد بے ہوش ہو کر کے گر جاتا ہے۔ اور گرتا کس پر ہے؟ کسی نہ کسی شخص پر گرتا ہے، زمین پر سیدھا نہیں گرتا، ڈائریکٹ زمین پر نہیں گرتا ہے۔ اس طریقے سے گر کر کے لوگوں کو ڈراتا ہے کہ دیکھو مجھ کو اگر کچھ کرو گے تو کیا ہوگا کہ میرے کو بیماری پہلے سے ہے، مجھے کچھ کم زیادہ ہو گیا تو تم پر وہ ذمہ داری آئے گی، تم پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس طریقے سے لوگوں کو بلیک میل کرنے کا کام کیا کرتا ہے۔ تو اب ایسے لوگوں کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو حقیقی ضرورت مند ہے، واقعی میں جس کو بیماری ہے، وہ گر جا رہا ہے، کمزور ہے، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا ہے، وہ شخص بھی کیا ہوتا ہے؟ پیسا جاتا ہے، لوگ اسے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ابھی دیکھو جیسے یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، اس پیریڈ میں، لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں بہت سارے سفید پوش لوگ، متوسط طبقے کے لوگ، مڈل کلاس لوگ 2-3 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ اگر کام بند رہے گا تو ہر ایک کے گھر کے ڈبے وہ بجنے لگتے ہیں۔ ایسے میں بیچاری بہت ساری بیوائیں جو کسی بھی طریقے سے محنت مزدوری کر کے اپنا چولہا چکی چلایا کرتی تھیں، ان کے گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی، اور پھر ان کو لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنا پڑا۔ بیمار لوگ، مفلس لوگ، غریب لوگ، بیوہ ہے، یتیم ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے سماج اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں؟ ایسے لوگوں کا خیال رکھیں، اور خاص طور سے جب اس طریقے سے حالات آتے ہیں تو اس وقت۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں نذیر اکبر آبادی؟ دیکھیے، مفلس میں ہوئے لاکھ اگر علم اور کمال، سب خاک بیچ میں آ کے ملاتی ہے مفلسی۔ اگر ایک مفلس شخص ہے، ایک غریب شخص ہے، اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت علم ہے، بہت کمالات اس کے اندر ہیں، مجموعہ کمالات ہے، بہت سارے ہنر اس کے پاس میں ہیں، لیکن اگر وہ غریب ہے تو اس کا سارا علم و ہنر کیا ہو جاتا ہے؟ مٹی میں مل جاتا ہے۔ جیسی اس کی قدر ہونی چاہیے، جیسی اس کی پذیرائی ہونی چاہیے، جیسی اسے عزت ملنی چاہیے، ویسی عزت اور پذیرائی اسے نہیں ملتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ڈاکٹر کی مثال دی، حکمت کی مثال دی، ڈاکٹر ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، MBBS ہے، MD ہے، MS ہے، ایماندار ہے، چھوٹا سا ہاسپٹل لے کے بیٹھا ہے، غربت میں اس نے پڑھائی کی ہے اور MD MS تک کی ڈگری حاصل کر لی ہے، یا MBBS ہو گیا ہے وہ۔ اب اس کے پاس میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرے؟ بڑا سا ہاسپٹل وہ شروع کرے، چھوٹا سا وہ 10x10 کا دواخانہ کھول کے بیٹھتا ہے۔ ڈگری بہت اچھی ہے، ایمانداری سے پڑھا ہوا ہے، بغیر ڈونیشن کے اس نے پڑھائی مکمل کی ہے، خدا نے اس کو صلاحیت دی ہے، اس کے ہاتھوں میں شفا دیا ہے، لیکن لوگ بڑا ڈاکٹر، بڑا نام، بڑا ہاسپٹل یہ دیکھتے ہیں، اور یہ غریب شخص جو بمشکل اپنا ہاسپٹل چلا رہا ہے، دواخانہ چلا رہا ہے، غربت کی وجہ سے بڑا ویل فرنشڈ ہاسپٹل نہیں بنا سکتا۔ کیونکہ ایمانداری سے اپنا کام کر رہا ہے، لوگوں کو نوچنے کا کام نہیں کر رہا ہے، مسیحائی کر رہا ہے۔ جو ڈاکٹر کا پیشہ ہے، مسیحائی کا پیشہ، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا۔ آج کے ڈاکٹرز کیا ہیں؟ اکثر ہر کوئی جانتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، 1-2 سال کسی کرائے کی جگہ پر رہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا خود کا شاندار ہاسپٹل بن جاتا ہے۔ تو کہاں سے آتا ہے؟ یہ مریضوں سے آتا ہے۔ تو اگر کوئی غریب ڈاکٹر ہے، چھوٹے موٹے مطب میں، چھوٹے موٹے دواخانے میں کام کر رہا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس پر دھیان اور توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑا ذہین بچہ ہے،
چالاک اور ہوشیار بچہ ہے، لیکن اگر غریب ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہو پاتی ہے، وہ آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔ 10ویں ہو گیا، 12ویں ہو گیا، گریجویشن ہو گیا، پوسٹ گریجویشن اس نے کر لیا، اس کے بعد جہاں پیسے کی بات آتی ہے وہ بیچارہ وہاں آ کر کے کیا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی ساری صلاحیت، اس کی ساری ایبیلٹی، اس کے سارے کمالات جو ہے یہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مٹی میں مل جاتے ہیں۔ بہت باصلاحیت ہے لیکن اب پیسے نہیں بھر سکتا ہے تو کہیں اس کو نوکری نہیں مل سکتی۔ اس کی جو ہے سینکڑوں بلکہ ہزاروں مثالیں ہمیں ہمارے اپنے شہر میں، اطراف میں دکھائی دیتی ہیں۔ تو اس طریقے سے مفلسی اور غریبی کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے لوگوں کو تکالیف کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو نذیر اکبر آبادی نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم اس نظم کے آگے کے جو بند ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔